बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आई हैं जी। ख़बरें वाशिंगटन से आ रही हैं, बीजिंग से आ रही हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी से। और ख़ास तौर पे जब से पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा स्टेप उठाया है कि अमेरिका ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जमहूरियत से मुताल्लिक, उसके सरबराही कॉन्फ्रेंस, और प्रेसिडेंट बाइडन ने बनफ़ से नफीस और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इनवाइट किया था, पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन उसका पाकिस्तान ने उसमें जाने से माज़रत कर ली थी। उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं। बीजिंग भी अपने बयानात जारी कर रहा है, बीजिंग भी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर रहा है और इस्लामाबाद भी। और इन्हीं हालात में, और ख़ास तौर पे इन्हीं हालात में सेनेट की एक अहम तरीन कमेटी है, दो कमेटीज़ है बल्कि, उनके अहम तरीन सेनेटर्स ने पाकिस्तान का दौरा किया है। अमरीकी सेनेट की कमेटी है इंटेलिजेंस कमेटी, उनके अरकान ने, उनके सेनेटर्स ने, और सेनेट की आर्म्ड सर्विस कमेटी है, उनके अरकान ने ये विज़िट किया। और उनमें एक सेनेटर इंतहाई अहम था और ख़ास तौर पे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये क्या लेने आए थे और पाकिस्तान की तरफ से क्या पैगाम दिया गया इनको, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या कहा, सियासी क़यादत ने, और हमारी अस्करी क़यादत ख़ास तौर पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या दिया पैगाम। ये सारे का सारा मामला चल रहा है क्योंकि सूरत हाल अच्छी नहीं है और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं। और ये कैसे संभलेंगे और क्या दोनों मुल्क इन ताल्लुकात को पुरानी पोजीशन पे ले जाना भी चाहता है या नहीं। असल चीज़ ये है क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो पोजीशन है बड़ी वाज़ेह कर चुका है और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो जो बातें की अमेरिकन सेनेटर्स के साथ, उसमें जी एक बात बड़ी खुल कर की गई और वो अमेरिका को ये बावर करवाया गया है कि पाकिस्तान जो ताल्लुकात है अमेरिका से, पाकिस्तान जो अमेरिका से ताल्लुकात है वो एक तो बराबरी की बुनियाद पे चाहता है और दूसरा बराबरी की बुनियाद इस सेंस में कि पाकिस्तान को हर तरह से फ़ौक़ियत दी जाए और जब भी मामला पाकिस्तान के अहम इश्यूज़ का आए तो उसमें अमेरिका को ये बावर करवाना चाहिए कि वो पाकिस्तान का दोस्त है। उसमें ख़ास तौर पे जो बातें की गई, नंबर 1 इमरान खान साहब की तरफ से वो ये थे कि भारत की जो पॉलिसी है, भारत को उन्होंने बहुत टारगेट किया है इन अमेरिकी सेनेटर्स के सामने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और वज़न रखने वाले बासर सेनेटर समझे जाते हैं। इन सेनेटर्स में जो 4 थे, एक का नाम था बिनयामिन सेसी और दूसरे थे अंगस किंग, रिचर्ड बर और जॉन कॉर्नाइन। ये 4 सेनेटर्स थे। इनको पाकिस्तान की तरफ से बहुत वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है और पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में रह के अमेरिका से ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसियाँ हैं, अमेरिका का जो वज़न है वो भारत के टूवर्ड्स बहुत ही क्या कहना चाहिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई मुवाज़ना नहीं है उसमें। और अमेरिका जो है उसको किरदार अदा करना चाहिए भारत की जारहाना जो जारहियत है उसके ख़िलाफ़। और ख़ास तौर पे भारत की जितनी भी पॉलिसियाँ हैं, नरेंद्र मोदी की पॉलिसियाँ, वो अमन के लिए ख़तरा हैं इस रीजन के लिए, नंबर 1। नंबर 2 बीजेपी और आरएसएस की इस वक्त जो नज़रिया मुसल्लत किया जा रहा है हिंदुस्तान में, उससे बहुत बड़ी तबाही होगी। और अमेरिका को चाहिए कि वो भारत में जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी सोच पाई जाती है उसको ख़त्म करे, उसमें अपना किरदार अदा करे और ख़ास तौर पे मकबूज़ावादी के मामले में अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान का साथ दे। और वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हो रही हैं, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जो हो रही हैं, उस पे तवज्जो दे। और उसकी वजह से ये जब तक अमेरिका अपना किरदार गैर जानिबदार नहीं करेगा और इंडिया के अंदर होने वाले जुल्म और सितम के बारे में आवाज़ नहीं उठाएगा और इंडिया को फ़ौक़ियत दी जाती रहेगी, तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से ये बातें की गई। लेकिन जो अगली बात है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है।
جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی ملاقات ہوئی اس میں زیادہ خاص طور پہ بہت کیا کہنا چاہیے 2-3 جملے اس میں ایسے ہیں جس سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ISPR کی طرف سے بھی جو بیان جاری کیا گیا اس میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیزائرز ٹو مینٹین پروڈکٹیو بائیلیٹرل انگیجمنٹ ود آل ریجنل پلیئرز۔ یہ بڑی ہے امپورٹنٹ، کیونکہ کوئی بات ہوئی ہوتی ہے تو اس کا یقیناً جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریجنل پلیئرز کے ساتھ اپنی پروڈکٹیو بائیلیٹرل انگیجمنٹس جو ہیں وہ جاری رکھے گا، اور پاکستان کی خواہش ہے کہ اپنے ریجنل پلیئرز کے ساتھ جو بائیلیٹرل پروڈکٹیو انگیجمنٹس ہیں وہ مینٹین رہیں، وہ ان میں استحکام آئے، اور پھر یہ چیز خاص طور پہ اور پاکستان کی یہ خواہش بھی ہے کہ اس علاقے میں پیسفل جو ہے ایک ماحول ہو اور وہ رجسٹرڈ ہو۔ تو یہ جو چیزیں کہی گئی ہیں خاص طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بڑی رسہ کشی چل رہی ہے پاکستان کو لے کے امریکہ اور چین کے درمیان، اور امریکہ جو مسلسل وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ چائنا سے دوری اختیار کر لے اور دوبارہ امریکی کیمپ میں آ جائے، لیکن پاکستان خلاف معمول پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا اس نے ایک سالڈ پوزیشن لے لی ہے اور اس میں آگے بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پہ اب جو مختلف ایشوز ہیں افغان پالیسی میں بھی پاکستان ریجنل پلیئرز کے ساتھ کھڑا ہے، اور خاص طور پہ آرمی چیف کا کہنا کہ ہم ریجنل پلیئرز کو نہیں چھوڑ سکتے، اور پاکستان کی پریورٹی، پاکستان کی ڈیزائر ریجنل پلیئرز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اس پوزیشن کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ نئے سرے سے پاکستان کے ساتھ معاملات طے کرے، اور اگر یہ نہیں اب ہو سکتا کہ جی مائنس چائنا مائنس رشیا ان کو آپ دور ہوں، صرف امریکہ کے ساتھ تعلقات، صرف واشنگٹن کے ساتھ تعلقات، تو یہ پالیسی شاید اب پاکستان کی نہ ہو جو اس وقت سیاسی اور فوجی قیادت ہماری موجود ہے۔ اور یہی چیزیں جو وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی، وزیر اعظم کی جو گفتگو، وہی چیزیں انہی گفتگو کا عکس ادھر ہے، بلکہ جنرل باجوہ نے ذرا کھل کے بات کی ہے اور انہوں نے بات کھول دی کہ ریجنل پلیئرز ہماری پریورٹی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کیوں پریورٹی ہیں ریجنل پلیئرز، وہ اس لیے کہ جو ایکٹیویٹیز آنے والے دنوں میں ہو رہی ہیں اس میں افغانستان کو مستحکم رکھنا پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، ترکی سب کی پریورٹی ہے، اور وسط ایشیائی ریاستوں کی۔ ایک خبر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بہت اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جو ریل منصوبہ تھا، یہ بظاہر تو ریل منصوبہ ہے لیکن یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، تجارتی گزرگاہ، تجارتی راہداری ہے، اقتصادی راہداری ہے۔ افغانستان نے ازبکستان، پاکستان، قازقستان اور روس کو وسط ایشیائی ممالک کو کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں تک رسائی دینے والی ریل سروس کی سلامتی اور تحفظ کی یقین دہانی کروائی ہے، اور یہ اب افغانستان اس میں شامل ہو چکا ہے، اور یہ جو ریل کا منصوبہ ہے، یہ اتنی لمبی ریلوے لائن ہے، یہ افغانستان سے گزرنی ہے، اور ازبکستان، پاکستان، قازقستان، روس یہ سب ملکوں سے گزرے گی، اور پاکستان کی رابطے وسط ایشیائی ریاستوں اور روس تک ہوں گے، اور روس کی جو رسائی ہے اسی ریل سروس کے ذریعے گوادر بندرگاہ اور کراچی بندرگاہ تک پہنچے گی، اور یہی وہ گرم پانیوں تک رسائی کا مسئلہ تھا جو کہ رشین افغان جنگ کا سبب بنا تھا، اور یہ جتنے بھی یہ راستے ہیں جی، اور اس میں ازبکستان، قازقستان اور افغانستان بحری راستے سے متعدد ممالک کو اپنی اشیاء آگے برآمد کر سکیں گے۔ اب یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اس پہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ریلوے روٹ ہے یہ مزار شریف افغانستان کو پشاور سے ملانے کے لیے 2 راستوں پر غور کیا جا رہا ہے جی. اس میں سے ایک 700 کلومیٹر ہے اور دوسرا 900 کلومیٹر ہے، اور اس کی مالیاتی انتظامات، فیزیبلٹی رپورٹ وغیرہ بھی تیار کی جا رہی ہے. 4 تجاویز پر کام کیا جا رہا ہے، اور اس سے مواصلات، تیز ٹرانسپورٹیشن، تجارتی رکاوٹوں کی کمی اور معاشی ترقی کے لیے یہ امپورٹنٹ منصوبہ ہے. پھر کثیر الجہتی جو مشترکہ ورکنگ گروپ کی 2 روزہ کانفرنس ہوئی ہے، یہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوئی ہے، اور اس میں مزار شریف کابل ریل راہداری کے فلیگ شپ منصوبے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اور اس ویڈیو لنک میں پاکستان، افغانستان، ازبکستان، روس اور قازقستان کے نمائندوں نے شرکت کی ہے. اس میں یہ الٹیمیٹلی سی پیک سے بھی منسلک ہوگا، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا اس منصوبے کے ساتھ بھی انٹر لنک ہے یہ سارا پروسیس. اور اس میں ریل اور ملٹی ماڈل انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا بھی اس میں شامل ہے، اور ریل کی سرگرمیوں کو کمرشلائزڈ کر کے ریفارم کر کے اس کے علاقائی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانا بھی اس میں شامل ہے جی. اور اس سے پہلے یہ جو ریل نیٹ ورک ہے یہ ازبکستان پہلے ہی افغانستان، قازقستان سمیت وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ ریل نیٹ ورک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اب اس میں پاکستان کو شامل کرنا ہے اور افغانستان کو. اور اگر یہ ریلوے منصوبہ مکمل ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان سے روس تک، اور روس کو ایکسیس ہو جائے گی گرم پانیوں تک، اس کو بحری راستہ جو شارٹسٹ روٹ جو ہے وہ مل جائے گا 2 بندرگاہوں تک، جس کے لیے اس نے اتنی بڑی جنگ بھی لڑی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا. اب وہ دوستانہ بنیاد پہ اور ایک ایگریمنٹ کے ذریعے اس پروگرام میں آنا چاہتا ہے جی. اور اس میں ایک ورک پلان جو ویڈیو لنک ہوئی ہے، اس میں ایک ورک پلان اور لائن آف ایکشن اور آگے بڑھنے کے لیے پروٹوکول پر بھی دستخط ہوئے ہیں. اور قازقستان نے خانپور سے کوٹری 850 کلومیٹر سے زیادہ کی جو ریلوے لائن ہے اپ اور ڈاؤن، اس کی ٹریک کی بحالی کے لیے 30 ارب روپے کے منصوبے کی مالی امداد میں بھی دلچسپی ظاہر کر دی ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو انیشلی یہ گزشتہ سال دسمبر میں پاکستان نے افغانستان اور ازبکستان کے ساتھ ایک مراسلے پر دستخط کیے تھے، اور اسے بین الاقوامی اداروں کو بھی بھیجا تھا، جس سے اس پروجیکٹ کے لیے 4 ارب 80 کروڑ ڈالر کا قرضہ بھی طلب کیا گیا ہے. تو یہ سچویشن ہے جو کہ اس وقت جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ریجنل پلیئرز کے ساتھ ہماری پریورٹی اس وقت ریجنل پلیئرز ہیں، اور ریجنل پلیئرز کے ساتھ اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں تو بالکل اچھی بات ہے، لیکن مائنس کسی کو نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے چائنا نے بھی کھل کر اظہار کیا جی، اور چائنا نے خاص طور پہ امریکی جمہوریت کے بارے میں جو جمہوریت کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ گفتگو وہاں پہ ہوئی، اس کا جواب چائنا نے دیا ہے، اور جس میں پاکستان نے بھی شرکت نہیں کی تھی، روس کو نہیں بلایا گیا تھا، چین کو نہیں بلایا گیا تھا، پاکستان نے عدم شرکت کی. اور وہ ابھی تک جو جنگ ہے وہ چل رہی ہے، اور اس میں چین کے وزارت خارجہ نے خاص طور پہ کہا ہے کہ بیجنگ سے آواز آئی ہے کہ امریکی جمہوریت کے چہرے سے نقاب اتارنا چاہیے، اور امریکی جمہوریت جو ہے وہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ایک ہتھیار ہے، اور اس کا ایجنڈا بیس اس کی پازیٹیوٹی نہیں ہے، بلکہ تباہی والی ہے، کنسٹرکٹیو نہیں ہے اور ڈسٹرکٹیو ہے. امریکی جمہوریت کو انہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ہتھیار قرار دیا ہے، اور چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ طویل عرصے سے جمہوریت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ایک ہتھیار بنا ہوا ہے، جس سے امریکہ دیگر ممالک میں مداخلت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اور 9 اور 10 دسمبر کو جو 2 روزہ ورچوئل کانفرنس ہوئی سمٹ فار ڈیموکریسی کہا جاتا ہے جسے، اور اس میں چین، روس اور دیگر ممالک کو شرکت کی دعوت نہیں دی. تو یہ جو بائیڈن جو ہیں وہ سرد جنگ کی
کے دور کو نظریاتی تقسیم کو اکسا رہے ہیں اور انہیں اس سے باز رہنا چاہیے، اور اس سے سوائے اس کا مقصد نظریاتی تعصب کی بنیاد پر تقسیم کرنا ہے اور جمہوریت کو اعلی کار کے طور پہ استعمال کرنا ہے، اور ہم اس طرح کی جعلی جمہوری تصور کو مخالفت بھی کریں گے اور اس کا مقابلہ بھی کریں گے۔ تو یہ لڑائی ابھی تک جاری ہے جی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔